नहमदुहु व नुसल्ली व सल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। नाम मोहम्मद सल्ली अला आँखों की ठंडक दिल की जिला, आओ उनका ज़िक्र करें जो हैं दाफ़ा रंजो बला। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम ही देखने वाले नाज़रीन कराम को आपके मेज़बान बाबर मुगल की जानिब से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं रमज़ान मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन नूर रमज़ान। नाज़रीन कराम, जैसा कि आपको इल्म है, हमारे प्रोग्राम में रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ़ आलिम दीन व शनोख़ा हज़रात तशरीफ़ फरमा होते हैं और हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर इल्मी गुफ्तगू करते हैं, जिससे आपको और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसी तरीके से आज भी हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है आलम इस्लाम के मशहूर मारूफ़ आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल कादिर हज़ारवी साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लामा साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है, मालिक का एहसान है। अल्लामा साहब, रमज़ान मुबारक के आखिरी अयाम चल रहे हैं, आखिरी अशरा है और रमज़ान मुबारक हमसे दिन ब दिन रुखसत होता जा रहा है। चंद लम्हात, चंद रोज़े रह गए हैं और ये रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना हमसे रुखसत हो जाएगा। फिर ये 11 माह बाद आएगा। उस वक्त तक क्या पता आप हों, हम हों, ना हों। अल्लाह पाक जब तक ज़िंदगी है रमज़ान मुबारक की खूब बरकतें लूटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लामा साहब, इसी सिलसिले में जो आज का हमने मौजू रखा है वो है लैलतुल क़द्र, कि लैलतुल क़द्र किन रातों में आती है और इसको कैसे पाया जाए और इसमें इबादत करने का क्या तरीका है और इसकी फ़जीलत क्या है। सबसे पहले अल्लामा साहब, लैलतुल क़द्र की फ़जीलत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मदऊ करने का। जहाँ तक लैलतुल क़द्र की फ़जीलत की बात है, तो हमने या किसी और ने इसकी फ़जीलत के बारे में बात नहीं की, हालांकि अहदीस तय्यबा कसरत के साथ आई हैं, वारिद हुई हैं लैलतुल क़द्र की फ़जीलत के बारे में। लेकिन बड़ी मज़े की और दिलचस्प बात यह है कि लैलतुल क़द्र की फ़जीलत अल्लाह ने ख़ुद बयान फरमाई है और अंदाज़ कैसा इख्तियार किया, और पूरी एक सूरत है लैलतुल क़द्र की फ़जीलत पर कि अल्लाह ने फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, यकीनन हमने कुरान करीम को नाजिल किया लैलतुल क़द्र को। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, ये एक अल्लाह के बयान का अंदाज़ है, उसलूब इलाही है। और आप क्या जाने कि लैलतुल क़द्र क्या है, और फिर ख़ुद ही बयान फरमाया लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, लैलतुल क़द्र की रात 1000 महीनों से ज़्यादा फ़जीलत रखती है। और आगे फरमाया लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, कि अल्लाह ताला की इजाज़त से आसमान से रूहुल अमीन और फ़रिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं, सलामती भेजते हैं, या हत्ता मतला अल फ़ज्र, यहाँ तक कि फ़जर जो है वो क्या होती है, तुलू होती है। इसमें दो बातें बड़ी आम हैं। एक तो ये कि लैलतुल क़द्र की रात को जो फ़जीलत बख्शी गई है वो नुज़ूल कुरान की वजह से बख्शी गई है। और नुज़ूल कुरान लैलतुल क़द्र की रात सारा का सारा सीने मुस्तफ़ा पर नहीं हुआ, बल्कि उलमा ने फरमाया कि लोहे महफूज से लैलतुल क़द्र की रात कुरान को आसमान दुनिया पर नाजिल कर दिया गया, और फिर आसमान दुनिया से लोगों की हाजात और मसाइल के हल के लिए थोड़ा थोड़ा करके तदरीजन आहिस्ता आहिस्ता तंजील की सूरत में अल्लाह ने 23 साल ज़िंदगी के अंदर कुरान के नुज़ूल को मुकम्मल फरमाया। और दूसरी जो चीज़ है वो बड़ी अहम है कि इस रात में फ़रिश्ते उतरते हैं और सलामतियाँ भेजते हैं। तो पता चला कि इस रात को ख़ुद फ़जीलत मिली है किसकी वजह से, नुज़ूल कुरान की वजह से। और दूसरा, हमारे लिए ये रात जो है
یہ سلامتی کی رات ہے، اور یہ ہمارے لیے برکتوں کی رات ہے، ہمارے لیے یہ گناہوں کی معافی کی رات ہے، ہمارے لیے یہ اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہونے کی رات ہے، ہمارے لیے یہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کی رات ہے۔ ویسے تو ہر شب قدر گر قدر جانی، کہ ہر شب جو ہے وہ شب قدر ہی ہوتی ہے اگر بندہ اس کی قدر کر لے اور اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ لے۔ جہاں تک حدیث کے اندر ہے تو کتاب الایمان کے اندر امام بخاری علیہ رحمت نے اس حدیث کو نقل کیا اور ایمان کے باب میں شامل کیا۔ فرمایا ومن قام لیلۃ القدر، وہ شخص کہ جس نے لیلۃ القدر کی رات قیام کیا، اللہ کے حضور کھڑے ہو کر نماز پڑھی، قیام اللیل کیا اور رات کو اپنی بندگی سے زندہ کیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ لیکن یاد رکھ لیں کہ اس سے مراد گناہ صغیرہ ہے، گناہ کبیرہ بغیر پکی توبہ کے معاف نہیں ہوں گے۔ لیکن امام غزالی کی یہ تحقیق ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے صغیرہ گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں گناہ صغیرہ باقی نہیں رہتے، تو پھر اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے گناہ کبیرہ کو صغیرہ بناتا ہے اور پھر اپنے قانون اور مزاج کے مطابق جو ہے اسے بھی کیا کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ لیلۃ القدر جو ہے اس کے بارے میں یہ آیا بخاری شریف میں کہ یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہے، اور پھر اس میں بھی آسانی ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں ہے۔ اسے تم 21 میں تلاش کرو، 23 میں تلاش کرو، 25 میں تلاش کرو، 27 میں تلاش کرو اور پھر 29 میں تلاش کرو، یعنی کہ ان آخری عشرہ کی جو 5 طاق راتیں ہیں ان میں تم لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ بخاری اور مسلم کی یہ حدیث پاک بھی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نکلے باہر اور آپ کا پروگرام یہ تھا کہ لیلۃ القدر کی رات کا علم امت کو دے دیا جائے، لیکن آپ کیا دیکھتے ہیں کہ 2 صحابہ آپس میں لڑ پڑے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نکلا تھا تمہیں لیلۃ القدر کا پتہ بتانے، اس کا علم بتانے، لیکن تمہارے جھگڑے کی وجہ سے اس علم کو اٹھا لیا گیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ناچاقی اور بے اتفاقی، چاہے وہ انفرادی طور پر گھروں میں ہو یا ملکی سطح پر ہو یا پھر دنیا میں کہیں بھی کوئی لڑ رہا ہو، جھگڑ رہا ہو، تو یہ ناچاقی اور بے اتفاقی بے برکتی کا سبب بنتی ہے۔ اور میں یہاں چاہوں گا ایک حدیث سنا ہی دوں، کتاب البیوع کے اندر امام بخاری علیہ رحمت نے ایک حدیث کو نقل کیا، فرمایا کہ باب یہ باندھا کہ تم میں سے جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، تو آج میں بتا دینا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کو اور اپنے سامعین کو کہ تم باباؤں کے پاس تعویذ لینے کے لیے جاتے اور وظائف کہ ہمارا روزگار اچھا ہو جائے، آج میں تمہیں حضور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث سے یہ وظیفہ بتا دیتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ من ابسطا، تم میں سے جو چاہتا ہے رزق ہو کہ اللہ اس کے رزق کو کیا کر دے، وسعت دے دے، اور اس کے گھر میں خیر آ جائے اور کثیر رزق آ جائے، تو وہ اپنے قریب کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، یعنی اپنے ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی کرے، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، یعنی اپنے کنبے کے ساتھ وہ صلہ رحمی کرے۔ جب وہ اپنے کنبے کے ساتھ صلہ رحمی کرے گا تو کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے اندر وسعتیں دے گا۔ آپ تجربہ کر لیں اور سامعین بھی اپنے آس پاس دیکھیں، جہاں کہیں رزق کی کمی ہے یا پھر کسی بھی ملک کے اندر معاشیت کا مسئلہ ہے، تو آپ دیکھ لینا کہ ان گھروں کے اندر افراتفری ہوگی، نچاقیاں اور بے اتفاقیاں ہوں گی اور ناراضگی ہوگی، اور اس ملک کے اندر بھی نفرتیں ہوں گی اور حسد کی آگ جو ہے وہ بھڑک رہی ہوگی، جس کی بنیاد پر اللہ جو ہے وہ برکت کو اٹھا لیتا ہے اور انسان کی جو روزی ہوتی ہے اس سے وہ برکت، وہ خیر اٹھ جاتی ہے جو کہ ایک مسلمان کے لیے ہونی چاہیے۔
تو اس جھگڑے کی وجہ سے لیلۃ القدر کے علم کو اٹھا لیا گیا. لیکن پھر بھی کرم دیکھیے اور بھلائی کرم دیکھیے کہ 1000 ماہ سے، ٹھیک ہے، یہ رات بہتر ہے تو سودا گھاٹے کا نہیں ہے، نقصان کا نہیں ہے. فرمایا 21 میں کر لو، 23 میں کر لو، 25 میں کر لو، 27 میں کر لو اور 29 میں کر لو. ان کے اندر اس کو تلاش کرو، رات کو قیام کرو، اللہ سے دعائیں مانگو، اپنے لیے مانگو، جو دنیا سے لوگ جا چکے ہیں ان کے لیے مانگو، اپنے لیے خیر مانگو، اپنے ملک کے لیے خیر مانگو، مسلمانوں کے لیے خیر مانگو. تو یہ 5 راتیں ہیں، اگر مسلمان ان کو عبادت کے ذریعے زندہ کریں تو ان 5 میں سے کسی ایک میں تو لیلۃ القدر ہوگی. تو ایک اپنا بھی فائدہ ہو جائے گا اور فرشتوں سے جو سلامتیاں اللہ کی جناب سے آ رہی ہیں وہ سلامتیاں بھی مل جائیں گی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ اس رات فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں اور کبھی کبھار لوگوں سے مصافحہ بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو پتہ نہیں چلتا. یعنی ایسے نیک لوگ ہوتے ہیں کہ جن سے فرشتے آگے کیا کرتے ہیں؟ مصافحہ کرتے ہیں. اور جن سے مصافحہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر سکونت اور طمانینت کو جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ نازل کرتا ہے. سبحان اللہ. بہت ہی پیاری گفتگو چل رہی ہے. علامہ صاحب کے ساتھ انشاءاللہ اس گفتگو کو کنٹینیو کریں گے. یہاں پر وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. Arkansas Spine and Pain. We love being a part of the family that is our great state. Our mission is to help every family we can live pain-free lives so you can get back to taking hikes, walking the dog, giving your kids and grandkids piggyback rides. Give us a call today at Arkansas Spine and Pain and get out of the cycle of agony you're in. You deserve to get your life back ASAP. ویلکم بیک ناظرین. ایک مرتبہ پھر آپ کو اپنی رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن نور رمضان میں خوش آمدید کہیں گے. جیسا کہ بریک میں جانے سے قبل ہماری گفتگو علامہ صاحب کے ساتھ جاری و ساری تھی، اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اس سے قبل میں یہاں پر شامل کروں گا ایک خوبصورت کلام. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. بیٹی کھانا ازل سے، بیٹی کھانا ازل سے مجھے گھر جانے دے. اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے.
خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے تو نے، خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے تو نے، خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے تو نے، اب جدھر میرے محمد ہے ادھر جانے دے میرے کملی والے، اب جدھر میرے محمد ہے ادھر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، موت پر میری شہیدوں کو رشک آئے گا، موت پر میری شہیدوں کو رشک آئے گا، اب جدھر میرے محمد ہے ادھر جانے دے، اپنے قدموں یار قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے، اپنے قدموں پیارے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے، بیٹی کانا او ازل سے، بیٹی کانا او ازل سے، مجھے گھر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آج کا ہمارا جو موضوع ہے لیلۃ القدر کے حوالے سے، اس پہ علامہ صاحب بیان فرما رہے تھے۔ اچھا علامہ صاحب، جیسے کہ آپ نے پوری رات عبادت کا بتایا اور اس کے بعد صبح کے اشراق کے بعد قیام کا بھی بتایا، تو علامہ صاحب اس میں پتہ کیسے چلے گا کہ شب قدر حاصل کر لی بندے نے؟ ہاں، یہ بڑا آپ کا عام سوال ہے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ شب قدر اس نے حاصل کر لی۔ اب جب ہم اس اپنے پروگرام میں اس پر سیر حاصل بات کر چکے کہ یہ جو رات ہے یہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، تو بندہ جب آخری عشرے کی طاق راتوں کو عبادت سے زندہ کر لے تو بس وہ سمجھ لے کہ اس نے لیلۃ القدر کو حاصل کر لیا۔ یعنی کہ شرط یہ ہے کہ وہ آخری جو طاق راتیں ہیں ان میں شب بیداری کرے، تو لا محالہ عبادت کرے، لا محالہ کسی ایک میں تو وہ رات ہوگی، اور ان 5 راتوں میں جب بندہ شب بیداری کرے گا اور اللہ سے معافی مانگے گا، توبہ کرے گا، اور قرآن اور سیرت پاک پڑھے گا، عبادت کرے گا، صلاۃ الحاجت پڑھے، صلاۃ التسبیح پڑھے، یہ سب چیزیں جب پڑھے گا نا، تو 5 راتیں گزرنے کے بعد اس کے دل کو ایک اطمینان اور تسلی حاصل ہو جائے۔ اچھا علامہ صاحب، جیسے لیلۃ القدر، اسی طریقے سے آخری کا جو عشرہ ہے اس میں لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، تو اعتکاف میں بیٹھنے والے کو کیسے بیٹھنا چاہیے اور ان کے کیا فائدہ ہے بیٹھنے کا اور ان کی فضیلت کیا ہے؟ کیونکہ اکثر اوقات علامہ صاحب دیکھا گیا ہے اعتکاف کے دوران، جیسے لیلۃ القدر کی ہم نے بات کی، طاق راتیں ہیں اور یہ سب کے لیے ہیں، تو زیادہ تر مذاہب میں دیکھا گیا ہے کہ لوگ اعتکاف میں تو بیٹھ جاتے ہیں جو ایک ینگ جنریشن ہے، لیکن وہ گروپس بنا کے بیٹھ جاتے ہیں 4-5 بندوں کے، اور وہاں پر عبادت کے علاوہ مستیاں ہو رہی ہوتی ہیں، باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو علامہ صاحب، ایسا کیا کام کرنا چاہیے اعتکاف والوں کے کہ مسجد کا بھی ادب خراب نہ ہو اور عبادت کریں اور ثواب بھی ملے؟ کیا کہیں گے علامہ صاحب؟ جی، یہ بڑے عام نقطے کی طرف آپ نے جو ہے وہ اشارہ کیا ہے۔ اس میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے جو کردار ادا کرنا چاہیے
وہ اس مسجد کے امام اور خطیب کو کرنا چاہیے. جی جیسے کہ الحمدللہ ہمارے یہاں معتکفین جو ہوتے ہیں ان کی میں باقاعدہ کلاس لیتا ہوں اور ان سے 6 کلمے بھی سنتا ہوں اور ان سے دعائے قنوت بھی سنتا ہوں, نماز کے فرائض وغیرہ بھی ان کو بتاتا ہوں. جب ہم ان کو کام دیں گے نا جی تو پھر ان کو گروپ بنانے کا, مسجد میں بیٹھ کے باتیں کرنے کا, الٹی سیدھی حرکات و سکنات کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا. لیکن تھوڑی سی ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مسجد کی انتظامیہ, اس مسجد کے امام صاحب فل توجہ کریں, توجہ ہی نہیں بلکہ لوگوں کو مصروف کریں. اور ہمارا حق بھی ہے کہ ہمارے پاس آئے ہیں لوگ. اب ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ معتکفین جو ہیں وہ مسجد میں تو بیٹھے ہیں لیکن جو مسجد کے امام صاحب ہیں وہ مسجد سے غائب ہیں. کمیٹی تو ہوتی ہی غائب ہے, جمعہ 8 دن وہ آتی ہے اور اپنے سلسلے کرتی ہے. تو میرے حساب سے اس رات میں صلاۃ التسبیح کی نماز کی ترتیب بنانی چاہیے تاکہ 1 گھنٹہ تو اس میں نکل جائے گا. پھر کلاس لے امام صاحب, ان کو درس دے, ان سے کچھ چیزیں سنیں اور کچھ چیزیں انہیں سنائے تاکہ امام مسجد کو اور خطیب صاحب کو بھی یہ پتہ چلے کہ مسجد کی چٹائی پہ بیٹھ کر لوگوں کو تعلیم دینا. اور یہ جو لوگ ہمارے پاس آئے ہیں دنیاوی اعتبار سے کہ دنیا میں ان کی رغبت زیادہ ہے, ان کو پڑھانے میں, ان کو سمجھانے میں, تربیت کرنے میں مزہ ہی کچھ اور ہے. اصحاب صفہ کی جو ہے وہ یاد تازہ ہو جائے گی, ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ اعتکاف جو ہے نا, اعتکاف یہ عبادت کی غرض سے اپنے آپ کو مرد کا مسجد میں روکے رکھنا اور خاتون کا اپنے گھر میں مسجد بیت میں روکے رکھنے کا نام اعتکاف ہے. یہ اعتکاف ہے, یعنی کہ ثواب کی نیت ہونی چاہیے. اور اعتکاف کی فضیلت کے بارے میں آیا کہ جس نے اعتکاف کیا اس نے 2 عمرے اور 2 حج کے ثواب کو پا لیا. حج ہو نہیں جائے گا اس کا, عمرہ ہو نہیں جائے گا, بلکہ جتنا ثواب حج میں ملتا ہے اتنا اللہ کے گھر میں اپنے آپ کو عبادت کی نیت سے روک کے رکھنے سے ملتا ہے. اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اعتکاف کا جو مقصد ہے وہ اصل میں جستجو ہے لیلۃ القدر ہے. یعنی ہر مسلمان اس رات کو تلاش کرے کیونکہ اس کی بڑی برکتیں ہیں اور بڑی اس کی فضیلتیں ہیں اور ہمارے حق میں یہ 1000 ماہ سے بہتر ہے. لیکن معتکف کا اصلی جو مقصد ہوتا ہے وہ رات کو تلاش کرنا ہوتا ہے کہ معتکف جب مسجد میں آ گیا اس نے اپنے آرام کو چھوڑا, اپنی فیملی کو چھوڑا, اپنے خاندان کو چھوڑا, اپنے کاروبار کو چھوڑا اور یہاں آ کے وہ اس لیے بیٹھا ہے کہ اس کا رشتہ اللہ کی ذات سے جڑ جائے, تعلق قائم ہو جائے, اس کا دل جو ہے نا وہ روحانیت کا مرکز بننے لگے اور اللہ تعالیٰ کی یاد کا مرکز بننے لگے. اگر آپ نے اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد ایسی گپ شپ میں اور موبائل کے بارے میں تو میں کہوں گا جتنے ناظرین سن رہے ہیں, سامعین, جن کے بیٹے بیٹھتے ہیں, بچے بیٹھتے ہیں, ان کو ٹچ موبائل تو دینا ہی نہیں ہے بلکہ مسجد کے امام صاحب کا نمبر لو اور کوئی کام ہو تو امام صاحب کو فون کرو کہ بھائی ہماری بات کرا دیں, کیونکہ تمام بیماریوں کی جڑ موبائل ہے اور کچھ نیکیوں کا بھی کیا نام ہے موبائل ذریعہ ہے. ظاہر سی بات ہے یہ ہمارے پروگرام میں دیگر چیزیں آپ سن رہے ہیں موبائل کے ذریعے جا رہے ہیں, لیکن جب علامہ صاحب مسجد میں بیٹھیں گے تو مسجد کا ایک اداب ہے کیونکہ جب بندہ اعتکاف میں بیٹھ رہا ہے تو یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مسجد میں لائیں, میں اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ ویسے میں ایک جنرل بات لیکن جب لے کے آئیں گے نا مسجد کے اندر لے کے آئیں گے, موبائل کو لے کے آئیں گے تو پھر برائیوں کا آغاز ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ آپ نے اگر نیٹ پیکج بھی کر لیا نا تو پھر آپ گئے, پھر آپ اپنے موبائل میں چیزوں کی جستجو کریں, لیلۃ القدر کو جو ہے وہ بھول جائیں. یعنی آپ آئے, نہانے سے منع کیا گیا, خوشبو لگانے سے منع کیا گیا, مناؤ سنگار سے جو ہے وہ منع کیا گیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے ایسے جوان بچے آتے ہیں اور پتہ نہیں طرح طرح کے, مجھے تو نام ہی نہیں آتا ہے, شیمپو لے کے آتے ہیں اور کریمیں لے کے آتے ہیں, وہی ملتے رہتے ہیں. بھائی تم اللہ کے لیے آئے ہو, مسجد میں بیٹھے ہو, تم اللہ کی عبادت کرو, اللہ کو راضی کرو اور لیلۃ القدر کو جو ہے وہ کیا کرو, تلاش کرو.
ہاں تو علامہ صاحب موبائل جیسے آپ نے ذکر کیا تو موبائل تو بڑے کام کی چیز ہے، کیونکہ دیکھیں اس سے اگر نگیٹیوٹی جا رہی ہے تو پازیٹیوٹی بھی جا رہی ہے اور پازیٹیوٹی زیادہ جا رہی ہے. اور جیسے کہ آپ نے مسجد کا ذکر کیا کہ مسجد کے اندر نہیں یوز کرنا چاہیے، تو یہ تو بڑا اہم بات ہے، کیونکہ اگر اس میں لگ جائے گا، کیونکہ جب بندہ اعتکاف میں بیٹھ رہا ہے تو اعتکاف کا جو مقصد ہے کہ اپنے آپ کو دنیا سے الگ کر دینا اور اللہ کے قریب ہو جانا، ایک تنہائی کا تعلق جوڑ دینا، ایک تنہائی کا عالم ہو جس میں بندہ بآسانی عبادت کر سکتا ہے. اور سب سے زیادہ علامہ صاحب اعتکاف میں بیٹھنے کا میرے کو یہ فائدہ دکھتا ہے کہ بندہ 5 وقت کی فرض نماز صف اولا میں پڑھتا ہے، سب سے زیادہ یہ فائدہ، کیونکہ بندہ اگر 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے علامہ صاحب تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جماعت نہیں مل پاتی ہے، لیٹ ہو جاتا ہے، لیکن جب اعتکاف میں بیٹھا ہوگا، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوگا تو 5 وقت کی اس کے 24 گھنٹے جو ہیں وہ مسجد میں ہوں گے. اور اس میں آپ کو ایک حدیث سنا دوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے نا معراج پر، تو عرش کے نور کے سائے میں آپ علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو دیکھا. تو جبریل سے فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کے ماں باپ کو کبھی کسی نے گالی نہیں دی. ظاہر ہے آپ کسی کے ماں باپ کو گالی دیں گے تو جواب میں وہ بھی پھر ماں باپ کو گالی دیں گے. اور دوسرا وہ جوان کہ جو عبادت کے اندر بڑا ہوا، بوڑھا ہوا، یہ نہیں کہ اللہ نے اس کو جوانی دی تو اپنی جوانی عبادت میں صرف کی. اور تیسرا وہ شخص ہے کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق ہے، لگا ہوا ہے دل. اور اعتکاف میں دل معلق ہی نہیں رہتا، بلکہ پورا کا پورا انسان جو ہے وہ اللہ کے گھر میں 24 گھنٹے. یعنی کہ آپ یہ اندازہ لگائیں، بابر مغل صاحب جس دن آپ کی چھٹی ہوتی ہے اور آپ اپنی فیملی میں رہتے ہیں، ماں باپ کے پاس، یا آپ نے شادی پتہ نہیں کی ہے یا نہیں مجھے علم نہیں ہے، شادی شدہ ہیں، فیملی میں رہتے ہیں، تو چھٹی والے دن تو وہ کتنے خوش ہوتے ہیں، ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے نا. پورا ایک گھر میں بہار ہوتی ہے کہ جو گھر والا ہے وہ گھر میں ہے، بچے بھی، اور ساری ایک بہاریں ہی بہاریں. تو ہم جب اپنے گھر میں رکتے ہیں تو کتنی بہاریں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. اور پھر کتنی باتیں کہنے کو اور سننے کو، کتنے معاملات جو ہیں نا وہ ہم کر لیتے ہیں. تو اللہ کے گھر میں جب بندہ رہتا ہے نا اور آخری 10 دن اور 24 گھنٹے رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کتنی خوشی ہوتی ہے. تو مسجد میں خالی نماز پڑھنا مقصد نہیں ہوتا، مسجد کو آباد کرنا مقصد ہے. تو اعتکاف سے مسجد آباد رہتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے رمضان المبارک کے جتنے سال پائے، آپ علیہ السلام نے رمضان کے فرض ہونے کے بعد ہر سال اعتکاف میں تشریف فرما ہوئے. 1 سال آپ نے اعتکاف نہیں کیا تو اس کے آنے والے سال آپ نے اس کی قضا فرمائی، اور 20 دن جو ہے وہ آپ علیہ السلام اعتکاف میں بیٹھے. تاہم ہمارے نزدیک جو ہے نا جب اعتکاف ٹوٹ جائے تو پھر اس کی قضا لازم ہو جاتی ہے. تو ہر سال یہی وجہ ہے کہ سنت مؤکدہ ہے. اور ویسے آپ مسجد میں جاتے ہیں نماز کے لیے تو اعتکاف کی نیت کر لیا کریں، نویت سنت الاعتکاف. اس میں یہ ہوتا ہے کوئی بات کہنے کی حاجت پڑ جائے تو آپ کہہ سکیں، کچھ کھانے کی آپ کو حاجت پڑ جائے تو آپ کھا سکیں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے جب آپ مسجد میں جاتے ہیں تو کھانا پینا تو کرنا ہی نہیں چاہیے. پھر بھی تاہم رمضان ہے، لیٹ جاتے ہیں لوگ، تو نفلی جو اعتکاف ہے اس کی نیت کر لیں. اور ایک واجب اعتکاف ہوتا ہے کہ بندہ منت مانگے، اللہ سے مانے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں اعتکاف میں بیٹھوں گا، تو پھر وہ واجب ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. علامہ صاحب ماشاء اللہ بہت ہی پیارے گفتگو لیلۃ القدر کے حوالے سے علامہ صاحب کی جاری و ساری ہے، اور کیا کہتے ہیں اعتکاف کے حوالے سے بھی علامہ صاحب نے ذکر کیا. اچھا علامہ صاحب آپ نے ذکر کیا کہ شیمپو اور صابن یوز نہیں کر سکتے، تو اگر جس سے کیونکہ گرمی کا ٹائم ہے، اگر بندے کے ڈریس خراب ہو جائے یا کوئی جسم میں سے ایسے بدبو آئے تو بندہ اس ٹائم غسل کر سکتا ہے؟ ہاں اگر آئے تو پھر کر سکتا ہے. میں نے یہ کہا ہے کہ طرح طرح کے شیمپو لے کے آتے ہیں، یہ میں نے نہیں کہا کہ نہیں استعمال کر سکتا. ضرورت کے مطابق تھوڑا بہت صابن استعمال کر لے. جیسے آج کل کورونا وائرس کی وبا بھی پھیلی ہوئی ہے تو کہا جا رہا ہے کہ بھائی صابن سے اپنے ہاتھ دھوئیں تو دھوئیں، لیکن زیادہ جو ہے نا وہ اس سے بچیں. اور معتکف کے بدن سے بو کا آنا اور اس کے کپڑوں کا میلا کچیلا ہو جانا اور بالوں کا بکھر جانا، اصل مقصد ہی یہی ہے کہ اس کو اس عیش اور عشرت سے لا کر یہ بھی دکھائیں کہ آؤ اس میں بھی دیکھو کہ یہ جو بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں اور کپڑے ان کے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں،
اور یہ اس طرح جو ہے نا ٹپ ٹاپ سے نہیں ہوتے. ذرا اس کا مزہ بھی آؤ دیکھو. جیسے حج کے اندر سلے ہوئے دونوں کپڑے اتار دیتے ہیں اور 2 چادریں ہوتی ہیں اور پھر اللہ ہی اللہ ہوتا ہے. تو اعتکاف بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ حج کی طرح، حج تو نہیں ہے لیکن اس کی طرح جو ہے نا ایک روحانی مزہ ضرور ہے. تو آپ روحانی مزہ لیں، وہ آپ جس طریقے سے بھی لے سکتے ہیں. میں خود 4-5 سال بیٹھا ہوں تو ماشاءاللہ سے اس کے اندر اعتکاف میں جب بیٹھتا ہے بندہ تو رب کی جو عبادت کرنے کا مزہ ہوتا ہے نا، وہ جو ایک عام عبادت ہوتی ہے اور اعتکاف میں بیٹھ کے عبادت ہوتی ہے، کافی فرق ہو جاتا ہے اس میں. فرق ہو جاتا ہے. اور یہاں میں ایک بات یہ بھی بتا دوں، جس طرح اعتکاف میں بیٹھ کے روحانی لذتیں اور جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ بڑی عام ہوتی ہیں اور ملتی ہیں، اسی طرح اعتکاف میں بیٹھ کر اگر بندہ عبادت نہیں کر رہا، یعنی کہ تراویح کی نماز نہیں پڑھ رہا، جی قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر رہا، تو پھر گناہ بھی زیادہ ہے. اور یہ بات بھی نوٹ کریں لوگ کہ ہمارے جو اعتکاف والے ہوتے ہیں وہ پہلی رکعت میں بیٹھے رہتے ہیں، اکثر لوگ بیٹھے رہتے ہیں، لیکن اعتکاف کے علاوہ بھی بیٹھے رہتے ہیں. تو اب یہ دیکھیں نا کہ یہ جو پہلی رکعت میں بیٹھنے والے لوگ ہیں اس کا مقصد یہ پڑھنا نہیں چاہتے، مولوی نے کوئی زبردستی لا کے تمہیں ادھر یہاں کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ ایک تکبر ہے. یعنی ادھر قرآن پڑھا جا رہا ہے اور بندہ بیٹھا ہوا انتظار کر رہا ہے کہ جناب والا یہ رکوع کے قریب ہوگا تو میں شامل ہوں گا. بتائیں اس کی تراویح ہوگی؟ تراویح کے پڑھنے کا مقصد جماعت کے ساتھ اللہ کی کتاب کی تلاوت کو سننا ہے، سماعت کرنا ہے. اور لوگ کیا کرتے ہیں کہ بیٹھے رہتے ہیں، جب مولانا صاحب رکوع کی طرف جاتے ہیں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اگر مولانا نے کسی دن دوسری رکعت میں پورا پارا پڑھ لیا تو پھر ان کا بھی حساب کتاب ایک ہو جائے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم عبادت سے تکبر نہ کریں. اور اس پر اس مسئلے کی بھی میں وضاحت کر دوں، جیسے جماعت ہو رہی ہوتی ہے نا مسجد میں، تو امام صاحب سجدے میں ہوتے ہیں، بعض لوگ کھڑے ہو کے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ سجدے سے اٹھیں تو ہم اس کے ساتھ رکعت میں شامل ہوں. اور بھائی جب آپ مسجد میں آ گئے نا تو امام صاحب جس حالت میں کنڈیشن میں آپ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو اسی حالت میں گرا دیں. یعنی سجدہ ایک مقبول مقام ہے اور آنے والا نمازی انتظار کر رہا ہے کہ امام صاحب سجدے سے اٹھیں تو پھر میں ان کے ساتھ شامل ہوں. عبادت کو عبادت سمجھیں اور قرآن کو قرآن سمجھیں، وگرنہ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے نا وہ متوجہ ان لوگوں کی طرف نہیں ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی پیاری گفتگو علامہ صاحب کے ساتھ جاری و ساری ہے. ناظرین کرام یہاں پر وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. Arkansas Spine and Pain. We love being a part of the family that is our great state. Our mission is to help every family we can live pain-free lives so you can get back to taking hikes, walking the dog, giving your kids and grandkids piggyback rides. Give us a call today at Arkansas Spine and Pain and get out of the cycle of agony you're in. You deserve to get your life back ASAP.
ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو اپنی رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن نور رمضان میں خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ہماری گفتگو علامہ صاحب کے ساتھ جاری و ساری تھی، اسی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے چلیں گے کیونکہ پروگرام کے اختتام کا وقت بھی قریب ہے۔ تو علامہ صاحب، میں آخر میں آپ سے ایک میسیج لینا چاہوں گا کہ جو لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو ان کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ وہ اپنا اعتکاف کس طریقے سے کریں تاکہ ان کا اعتکاف کامیاب ہو؟ جی، ہم اپنے پروگرام میں تاک رات کیسے گزارنی چاہیے اور لیلۃ القدر، اس پر ہم بات کر چکے، اس میں کافی ہم نے باتیں کی ہیں، ڈیوائیڈ کیا میں نے اور چیزیں بتائیں کہ یہ کرنی چاہیے، تو ہمارے پورے پروگرام کو سنیں لوگ اور ان چیزوں کو فالو کریں۔ تاہم پھر میں بتا دیتا ہوں کہ آپ اعتکاف کی حالت میں سب سے زیادہ جو ورد ہے نا وہ استغفار کا کریں، اپنے لیے استغفار اور تمام مومنین کے لیے استغفار، اور جو لوگ دنیا سے جا چکے ان کے لیے استغفار۔ اور استغفار کے لیے جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں وہ بہت سارے نبیوں کی بہت ساری دعائیں قرآن کریم کے اندر موجود ہیں، جیسے کہ یونس علیہ السلام کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اس میں جمال ہے، جلال ہے، نہیں پڑھتے۔ بھائی، جو چیز قرآن میں آ گئی، قرآن پڑھنے کے لیے سب باتیں ایک طرف رکھیں، اور جس دعا کے اندر 3 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا جائے، اول آخر درود شریف، وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اور آخری عشرے کی دعا ہے، اللہم اجرنا من النار یا مجیرو یا مجیرو یا مجیر۔ آپ نے کیے ہوئے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگیں جن کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے، جیسے کہ نماز ہے، روزہ ہے، ان چیزوں میں وہ کریں بھی، ان کی قضا بھی کریں جو پہلے چھوڑ دیے، کوتاہی ہوئی ہے، اور آئندہ کے لیے معافی مانگیں۔ حقوق العباد جو تلف کیے ہیں، لوگوں کے حقوق، ان حقوق کی ادائیگی کا پکا ارادہ کریں کہ ہم چاند رات کو اٹھیں گے تو ہم نے جس کا جو مال ہڑپ کیا ہے، جو حق مارا ہے، یا کسی کی عزت پر ہم نے حملہ کیا ہے، ہم چاند رات میں جانے کے بعد جو ہے وہ ساری کے سارے معاملات کریں گے۔ صلاۃ التسبیح کی ادائیگی کریں جماعت کے ساتھ، اگر اہتمام مسجد میں ٹھیک ہے، نہیں تو پھر معتکفین کو تو رمضان المبارک کی طاق یا جفت کو دیکھنا ہی نہیں چاہیے، انہیں تو کنٹینیو اپنی عبادت کو جاری رکھنا چاہیے، اور ہر رات کوشش کریں کہ وہ صلاۃ التسبیح پڑھیں۔ لیکن یہ جو طاق راتیں ہیں نا، ان میں صلاۃ التسبیح جو ہے اس سے کوتاہی نہ کریں، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، کیا ایسی نماز میں تمہیں نہ بتاؤں کہ جس سے تمہارے اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو جائیں، اور وہ کیا ہے، وہ صلاۃ التسبیح کی 4 رکعتیں ہیں۔ طریقہ سننے والے سامعین اگر سماعت کرنا چاہیں تو پھر سن لیں کہ 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی ہم نے نیت کرنی ہے، اور ہم نے ثنا پڑھنی ہے، اور ثنا پڑھنے کے بعد تعوذ اور تسمیہ سے پہلے 15 دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 دفعہ ہو گئی۔ پھر سورت میں لانی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ یہی پڑھنی ہے، 25 ہو گئی۔ رکوع کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ پڑھنی ہے، 35 ہو گئی۔ پھر رکوع سے اٹھتے وقت 10 مرتبہ پڑھنی ہے، کتنی ہو گئی، 45۔ پہلے سجدے کی تسبیح کے بعد پڑھنی ہے 55، اور پھر سجدے کے درمیان پڑھنی ہے 65، اور پھر دوسرے سجدے کی تسبیح کے بعد پڑھنی ہے 75۔ ٹوٹل 4 رکعتوں میں یہ 300 مرتبہ ہونی چاہیے۔ اور یہاں سامعین کو یہ مسئلہ بتا دوں، جو 4 رکعت نماز سنت غیر مؤکدہ یا نفل ہوتا ہے، تو اس میں دوسرا جو پہلا جو تشہد ہوتا ہے، اس میں درود شریف بھی پڑھنا ہوتا ہے، اور پھر درود شریف پڑھنے کے بعد جب تیسری رکعت میں ہم اٹھتے ہیں تو اس میں ثنا بھی پڑھنی ہوتی ہے۔ تو اس کی کثرت کریں، اور میرے لیے بھی دعا مانگیں، کل امت کے لیے مانگیں، اور سارے مسلمانوں کے لیے دعا مانگیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، علامہ صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمارے کو اعتکاف کے مسئلے مسائل بتایا کہ اعتکاف میں کس طریقے سے بیٹھا جائے اور اعتکاف میں کس طریقے سے عبادت کی جائے، لذت القدر کی عبادت کس طریقے سے کی جائے، رمضان المبارک کی طاق راتوں میں عبادت کس طریقے سے کی جائے، اور رب کی رضا کس طریقے سے حاصل کی جائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک جب تک زندگی رہے رمضان المبارک کی برکت رحمت لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، یہاں پر وقت ہوا ہے ہمارے پروگرام کا اختتام کا، اور جیسا کہ آپ کو علم ہے ہمارے پروگرام کا اختتام دعا کے ساتھ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ناظرین کرام،
ہمارے پروگرام کے بارے میں اپنی مفید رائے سے ہمارے کو یوٹیوب میں کامنٹ سے آگاہ کریں اور ہماری ویب سائٹ www.optv وزٹ کر کے اپنے تاثرات سے ہمیں آگاہ کریں. کل تک کے لیے اپنے میزبان بابر مغل کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا. ناظرین، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں رحمتوں کی بارش ہوتی ہے. یہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے. خداوند تعالی رحمتوں اور برکتوں کے اس ماہ میں خیر عافیت کے فرشتے عرش سے زمین پر اتارتا ہے تاکہ جہاں جہاں عبادتیں ہو رہی ہیں وہاں رحمتوں کی اور برکتوں کی بارش کریں. ماہ صیام معافی اور مغفرت کا مہینہ ہے، اس لیے آج ہم OPTV کے ایک نہایت ہی عزیز دوست ڈاکٹر سہیل مسعود کی مرحومہ والدہ ماجدہ کے لیے خصوصی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سلطان جہاں بیگم مرحوم صاحبہ کی مغفرت فرمائے اور کروٹ کروٹ پر انہیں جنت نصیب فرمائے. اور سلطان جہاں بیگم مرحوم کے لیے ہم سب دعا گو ہیں کہ اس بابرکت مہینے میں رب تعالیٰ ان کی مغفرت فرما کر ان کے خاندان کو کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان جو طاق راتوں میں جو بچی ہوئی ہیں لیلۃ القدر کو مزید تلاش کرنے اور رمضان کی راتوں کو عبادات کے ذریعے زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے، خیر نصیب فرمائے، صدقہ اور خیرات کی توفیق نصیب فرمائے. وطن عزیز ملک پاکستان میں خیر کے فیصلے فرمائے، شر کے فیصلوں سے محفوظ فرمائے. حضرت انسان کو کورونا وائرس کی وبا سے خلاصی اور نجات نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اعتکاف کی رمضان المبارک کی روح نصیب فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. اس دنیا میں اور اخروی دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنا حفظ و امان اور اپنی نعمتیں نصیب فرمائے. ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، اپنے محبوب کے روضہ شریف کی زیارت نصیب فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا اللہ. Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. At Arkansas Spine and Pain, we love being a part of the family that is our great state. Our mission is to help every family we can live pain-free lives so you can get back to taking hikes, walking the dog, giving your kids and grandkids piggyback rides. Give us a call today at Arkansas Spine and Pain and get out of the cycle of agony you're in. You deserve to get your life back ASAP.